गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हिंदुस्तान के हवाले से और रायज़ीना डायलॉग 2022 के हवाले से। डायलॉग्स तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस हवाले से बात करेंगे और जयशंकर साहब के हवाले से बात करेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर के हवाले से, मोदी जी के हवाले से। किन-किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, कितने लोग आए और क्या-क्या बातें हुई, बड़ा इम्पोर्टेंट है और दुनिया को मैसेज किया गया। इसके साथ-साथ चाइना ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया है, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ चाइना ने, और उन्होंने इतराज़ किया है कि इस तरह की बातें ताइवान के हवाले से इस फोरम पे नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंडेम किया इन चीज़ों को। वो क्या है, उसकी डिटेल में भी बात करेंगे और इसके इम्पैक्ट की भी बात करेंगे। लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं रायज़ीना डायलॉग 2022 के हवाले से। क्या-क्या बातें हुई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाइना का कंसर्न क्या है? चाइना ने क्यों इसके ऊपर एतराज़ उठाया? इसके ऊपर भी डिटेल में बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। तकरीबन 100 सेशंस हुए, 210 स्पीकर्स ने इसमें हिस्सा लिया और 90 कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आए। जयशंकर साहब ने क्या बात की? उन्होंने कहा कि व्हाई इंडिया एट 75 शुड बी ए कॉन्फिडेंट नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके साथ-साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया को सारी दुनिया को खुश खुश यानी हैप्पी नहीं रख सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी बात की कि हमारी मार्केट से पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। तो हमें उस चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। यकीनन ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके साथ-साथ अगर हम कहें, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इसको, 25 से 27 अप्रैल तक ये डायलॉग चलते रहे और दुनिया के काफ़ी बड़े डेलीगेशंस ने इसमें हिस्सा लिया। क्या एक असर है? अक्सर हम लोग बात करते हैं कि यार इस रीजन में चाइना भी है। चाइना ने अभी हमने देखा था विंटर ओलंपिक में लोगों को मतलब लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस तरह लोग नहीं आए। हालांकि अगर हम चाइना और हिंदुस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो चाइना बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी आगे है हिंदुस्तान से। उनका जो ट्रेड वॉल्यूम है, उनके पास जो एसेट्स हैं, उनके पास जो डिफेंस सिस्टम है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखा जाए तो लगता ऐसे है कि हिंदुस्तान चाइना से काफ़ी आगे चल रहा है। और फिर इस तरह के डायलॉग में लोगों को बुलाकर और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना और फिर लोगों का उससे एग्री करना। अपना मौक़िफ़ तो हर कोई देता है, लेकिन उससे फिर वर्ड का एग्री होना, ये मेरे ख़्याल में एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है। अब फिर ज़िक्र घूम फिर के चाइना या पाकिस्तान पे आता है और उसकी वजह ये है, इसीलिए आता है कि 75 साल हमें हो गए अलग हुए हिंदुस्तान को, जब डिवाइड हुआ, पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश बना। लेकिन हम क्यों नहीं ये चीज़ कर सके? हम क्यों दुनिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सके? उसकी क्या वजह है? और ये मैं ये नहीं कहूँगा जयशंकर साहब का और नरेंद्र मोदी जी का इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इससे पहले भी लोगों ने तो कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिछले मतलब आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि उन लोगों ने हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी में कंट्रीब्यूट ना किया हो। बिल्कुल किया होगा। लेकिन इन लोगों ने जो अभी हिंदुस्तान को लीड करने वाले लोग हैं, लगता ऐसे है कि इन्होंने पहले भी उनकी एक डायरेक्शन थी और एक फ्री एंड फेयर पॉलिसी वाली सिचुएशन, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी, वो लेके चलते थे। लेकिन अब ऐसे लगता है कि अब उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भाई पहले भी हम अच्छे ताल्लुकात लोगों के साथ रखते थे, लेकिन अब हमारे टर्म्स एंड कंडीशन और होंगी। शायद पहले हम ज़्यादा सुनते थे, कम बोलते थे, अब कम सुनेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, कम मानेंगे, ज़्यादा मनवाएँगे। ये चीज़ अब मुझे लगता है कि अब हुई है।
اور صرف یہ ایسے نہیں ہوئی کہ مطلب ہوا میں ہو گئی، یہ ایسے ہوا کہ دنیا نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا۔ صرف باتیں کرنے سے تو میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے ایسی بڑی بڑی باتیں کر لوں گا کہ آپ مطلب حیران پریشان ہو جائیں گے، لیکن اس سے تو کام نہیں چلے گا نا جب تک آن گراؤنڈ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب میں کہتا ہوں کہ یار پاکستان نے او آئی سی بلایا، ٹھیک ہے ایک بڑا فورم ہے، وہ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ 57 یا 58 جو کنٹریز ہیں مسلم ممالک، ان کو ہم نے کیا، اس میں سے کچھ لوگ آئے، کچھ ایک بڑا شو تھا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مارچ میں جو ہوا، لیکن جو یہ والی ڈائلاگ ہے، رائزینہ ڈائلاگ جو ہے، یہ مطلب اس سکیل کا ابھی تک شاید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پاور شو ہم لوگ ایبل ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کر سکیں۔ یہ چیزیں اکثر میں کہتا ہوں کچھ مطلب یہاں کے لوگ کچھ دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہندوستان کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار میں نہیں کرتا تعریف، میرے تعریف کرنے سے یا نہ کرنے سے میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی خاص فرق پڑتا ہے، کہ میں اگر تعریف کروں گا تو وہ کوئی بڑے ہو جائیں گے، اگر میں نہیں کروں گا تو وہ چھوٹے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھے مطلب افسوس نہیں ہوتا، مجھے خوشی ہوتی ہے، میں آپ کو ایک بات بالکل کلیئر بتا دوں، اور ساتھ میں یہ چیز ہوتی ہے، مجھے تکلیف مجھے کس چیز کی ہوتی ہے، وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ یار ہم کیوں نہیں سیکھ رہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان نہ کرے یا مجھے اس سے تکلیف ہو کہ یار ہندوستان نے کیوں کیا، بھائی اس میں ان میں یہ ایبلٹی ہے تو وہ کر رہے ہیں نا، ہمیں یہ ایبلٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہم پیدا نہیں کر رہے، ہمیں یہ پیدا کرنی ہے، ہمیں یہ ایبلٹیز لے کے آنی ہے اپنی ڈپلومیسی میں، اپنی اکانومی میں، اپنی ساری چیزوں میں، کہ دنیا آپ کے سامنے آ کے میں نہیں کہتا کہ آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، جھکی ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ رکھتی ہے، اور ان کو اچھا لگتا ہے ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے، ان کو مزہ آتا ہے کہ یار ہندوستان ایک ملک، بڑا ملک ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں، ایک پاور رکھتا ہے، ایک انفلوئنس رکھتا ہے، ایک بڑی مارکیٹ رکھتا ہے، ایک اچھی اکانومی رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک مطلب ایک جسے کہتے ہیں پراؤڈلی لوگ جن کے تعلقات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یقیناً پھر وہ کہتے ہیں یار ہمارے ہند کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں، بھائی ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ، ہمارا تجارتی تعلق اتنا ہے، اتنے ارب ڈالر کا ہم بزنس کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ۔ یہ چیز یقیناً ہندوستانیوں کے لیے میں کہوں گا کہ بڑے پراؤڈ کی بات ہے ان کے لیے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہم سیکھیں، ہم چلو اس لیول پہ نہیں، لیکن کم از کم اس رستے پہ چلنا شروع کر دیں کہ ہاں یار ہم نے چلنا ہے، ہندوستان نے بھی کہیں زیرو سے سٹارٹ لیا ہوگا، ون سے سٹارٹ لیا ہوگا، پہلا سٹیپ لیا ہوگا، دوسرا سٹیپ لیا ہوگا، لیکن آج ان کے وہ سٹیپس جو ہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک بہت سکسیسفل قسم کی سٹوری ہمیں بتا رہے ہیں۔ لاسٹ 75 ایئرز میں بہت ساری مسئلے آئے، ہمارے ساتھ 4 جنگیں ہوئی، چائنا کے ساتھ جنگیں ہوئی، ڈسپیوٹس ہوئے، غربت رہی، اکانومی فلیرش وہ ڈاؤن رہی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی، لیکن خوش قسمتی ان کی یہ رہی کہ کبھی مارشل لاء نہیں لگا، حالانکہ اندرا گاندھی صاحبہ یا پھر راجیو گاندھی صاحب کی اسیسینیشن وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے اپنے اس پولیٹیکل جو سچویشن ایک انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی تھی اس کو قابو کیا، ساتھ میں کشمیر ایشو تھا اس کو کافی حد تک ریزالو کیا انہوں نے، جیسے بھی کیا میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کے ساتھ باقی ان کے انٹرنل چیزیں تھیں، اس کو چلیں بہت ختم تو نہیں ہو سکتی، مطلب چیزیں چلتی رہتی ہے، لیکن اس کو کسی حد تک بیلنس کیا، ٹھیک ہے، اور دنیا کو جو ان کا میسج جاتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اسکرین پہ مودی جی نظر آ رہے ہیں، یقیناً پی ایم ہے ہندوستان کے دوسری دفعہ کے، لیکن مطلب یہ والا جو آدمی ہے نیچے والی پکچر میں، آئی ایم اے بگ فین آف ہیم، سچی میں بتا دوں، بلیو می میں بہت بڑا فین ہوں اس آدمی کا، کہ مطلب قدرت نے اس کو کیا سکلز دیے ہیں، اور سکلز دے کے پھر وہ اس کو جس طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے مطلب مزہ آ جاتا ہے، سچی میں بتا دوں میں آپ کو بالکل بغیر کسی مطلب ہینکی پینکی کے میں آپ کو بالکل سیریس نوٹ پہ بتا رہا ہوں کہ واقعی میں اس آدمی کا میں نے اس کے بارے میں جب کچھ عرصہ پہلے دیکھا، پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میں
ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کہا جاتا ہے نا ہیرا ہوتا ہے، واقعی رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے مسئلے ہوں گے مودی جی کی حکومت میں، یار میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی وہاں پہ تو بالکل مسئلے نہیں ہیں، بڑا اچھا، یہ نہیں، یہ غلط بات ہوتی ہے کہ جو آپ بالکل ہی ون سائیڈڈ ویو پیش کر دیں، مسئلے ہیں، مسئلے رہیں گے، لیکن مسئلوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ ہو رہا ہے وہاں پہ، وہ کر رہے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، وہ ہینڈل کر رہے ہیں چیزوں کو، مینج کر لیتے ہیں چیزوں کو، نکل آتے ہیں ان چیزوں سے۔ اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، دنیا کے سٹیج پہ ڈاکٹر ایس جے شنکر صاحب، میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، میرے فادر کہتے ہیں کہ صاحبزادہ یعقوب خان اور کچھ لوگوں کے وہ نام لیتے ہیں کہ فوراً اس میں نو ڈاؤٹ رہے ہوں گے اور اچھے لوگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں رہے، لیکن ابھی جو ہم اگر ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں تو شاید اس کے مقابلے کا آدمی مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا۔ بلاول ہمارے ینگ فورن منسٹر آئے ہیں، ان سے بھی بڑی ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود فورن منسٹر رہے تھے اور نام ہے ان کا اس میں فورن افیئرز میں، ان کے پوتے ہیں اور گرینڈ سن ہیں ان کے، بے نظیر شہید کے بیٹے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جیسے میں کہوں گا بڑے داؤ پیچ کھیلنے والے ذہین آدمی کا بیٹا ہے، تو یقیناً اثر ہوگا ان کے اوپر ان ساری چیزوں کا کہ اتنے لوگ آپ ان کے ہاتھوں میں پلے بڑے ہیں، تو یقیناً اس کا ایک اثر ہمیں نظر آئے گا، اور ساتھ میں ہنا ربانی کر ہے، لیکن میں دونوں سے ریکویسٹ ہے، ماشاءاللہ دونوں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں اور بڑے تگڑے پولیٹیشین بھی ہیں، ینگ ہیں دونوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کم از کم اس چیز کے اوپر وہ یقین کریں کہ اگر میری بات کبھی ان تک پہنچے، اتفاق سے ملاقات نہیں ہے ابھی تک بلاول صاحب سے، لیکن اگر کبھی ملاقات رہی، ہوپ فلی ہو جائے گی، تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ، بے شک پالیسی ہماری اپنی ہوگی، ہندوستان کی اپنی ہے، وہ اپنے طریقے سے چلیں گے، ہم اپنے طریقے سے چلیں گے، لیکن کم از کم جو جس طریقے سے یہ لے کے جا رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا فوکس ہمیں بھی رہنا پڑے گا، اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اسٹرینتھ ہے ڈاکٹر ایس جے شنکر صاحب کی، وہ ان کی اکانومی بھی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، صرف یہ نہیں ہے کہ جے شنکر صاحب بڑے اچھے تگڑے آدمی ہیں، بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ان کے بیک پہ ایک اچھی سٹیبل اکانومی بھی ہے، ایک ان کا جو کام آسان ہوتا ہے اور ہمارا جو کام مشکل ہوتا ہے، ہمارے بیک پہ ایک کمزور اکانومی موجود ہے، تو ان دونوں چیزوں کو سوچنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، ابھی بھی ٹائم ہے، میں کہتا ہوں کہ، اور کوئی برا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر ہم نے ایس جے شنکر صاحب کی پالیسی سے یا انڈین اکانومی سے ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی ہماری ناک کٹ جائے گی، ناک اس سے کٹتی ہے کہ ہم $1 ارب کے لیے جا کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں IMF کے، اس سے ناک کٹتی ہے، ہم کسی اور ملک کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یار ابھی انہوں نے ہماری جیب پہ نظر رکھی ہوئی، اس سے میرے خیال میں ناک کٹتی ہے، اس سے کبھی ناک نہیں کٹتی کہ اگر ہم کہیں گے کہ یار ہندوستان کی اچھی اکنامک پالیسی ہے، اس سے ہم سیکھیں گے، یا ایگرو بیس ہماری کنٹری ہے، ان کا اور ہمارا ملتا جلتا ہے سب کچھ، اس سے ہم سیکھیں گے تو کہیں گے اچھا یہ تو ہمارا یار دشمن ملک ہے یار، اس سے ہم سیکھیں گے، نہ، ہمیں سیکھنا پڑے گا اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اگر وہاں پہ میں نے کہا نا کہ ہماری اگر وہاں ناک نہیں کٹتی تو اس میں تو بالکل نہیں، یار ہمارے پڑوسی ہیں، لڑائی جھگڑے ناراضگیاں پارٹ آف دا گیم لگی رہتی ہیں، ہوتی ہیں، چلتا رہتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ ختم ہو جاتی ہے، بٹ دا تھنگ از کہ ہمیں پھر بھی سیکھنا پڑے گا، اور وہ شاید جب ہم بہتر ہوں گے، اکانومی وغیرہ یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی تو ہم نکل آئیں گے، ہم کہیں گے یار کاروبار پہ توجہ دو، کیا یار یہ ادھر مطلب LOC پہ فائر کر دیا، ادھر کشمیر میں کچھ کر دیا کہیں اور، وہ یہ ساری چیزیں یقین کریں کہ یہ بالکل سموتھ ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر اس پہ ایک کسی کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کریں گے رائزینہ ڈائلاگ پہ، کیونکہ میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں اس چیز کے اندر، اور یقیناً کنگریچولیشن کہوں گا وہاں کی حکومت، نریندرا مودی جی، ایس جے شنکر صاحب، یا جن جن لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ہم سیکھیں گے بھائی، آپ لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، خیر اینی وے آن اے لائٹر نوٹ، ایک امپورٹنٹ چیز تھی یہ، تو میں نے کہا اس کے اوپر کوئی اپنے نالج کے مطابق جو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے اس پہ بات کی، ہاں اگر کوئی کمی بیشی ہے بلکہ ہوگی، یقیناً ہوگی، تو اس میں کمنٹ سیکشن پہ بھائی آپ مجھے
वो कर सकते हैं। और अब मैंने कम्युनिटी का पेज भी खोला है, तो उस पे भी कर सकते हैं, और इसका एक फैन पेज भी मैं होपफुली जल्द बनाऊँगा, तो उसमें भी फिर आप इससे रिलेटेड चीज़ें, लेकिन कमेंट सेक्शन क्योंकि खुला हुआ है और मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं कमेंट्स पढ़ सकता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, और बाज़ औक़ात आप लोगों को जिसका जवाब मुमकिन होता है, तो मैं आप लोगों को उस पे रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।